कॉमेड्स अभी पिछले हमने सेशन में सरमाया दराना निज़ाम के बहरान की बात की और हमने ये बात की कि ये सरमायादारी का एक ऑर्गेनिक क्राइसिस है, नामियाती बहरान है, और जिसके हल के लिए जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं उसे निकलने के लिए बहुत सारे वो तज्ज़िये दे रहे हैं, लेकिन वो इस निज़ाम के बहरान से छुटकारा पाने से हमें उससे कासिर नज़र आते हैं। और इस हवाले से कॉमेड ओवरऑल इस वक्त जो सारा एक वर्ल्ड क्राइसिस बना हुआ है उसको सारे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग उसकी हासिल करने के लिए आज भी हम समझते हैं, हम बतौर मार्क्सिस्ट समझते हैं कि मार्क्सिज्म ही वो वाहिद साइंस है जो सबसे ज़्यादा जदीद है, और जितने भी आज तक माजी में फ़लसफ़े आ चुके हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा एक मॉडर्न साइंसिस के तौर पे इस वक्त जो मौजूद है वो मार्क्सिज्म है। और इसी मार्क्सी फ़लसफ़े की बुनियाद पे मार्क्स ने सरमायादाराना निज़ाम का एक तज्ज़िया किया, इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का तज्ज़िया किया जिसे मार्क्स के पूरी ज़िंदगी के जो भी उसकी तसानीफ़ हैं, उसके जो वर्क्स हैं, उसे सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। और इस हवाले से और मार्क्स ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत के साथ और एक तवील वक्त जो है वो सर्व करने के बाद ये कैपिटल को जिस शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है वो उसे जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। और इस हवाले से कॉमेड्स इस सारे बहरान को समझने के लिए और जो आज सारी सूरत हाल हमारे सामने बनी भी है और जो कैपिटल में जो दास कैपिटल में मार्क्स ने इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तज्ज़िया किया है उससे बेहतर आज भी कोई तज्ज़िया हमें देखने को नहीं मिलता। कहने को 200 साल या 150 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो जिस तरह हम कहते हैं कि चीज़ें जितनी तब्दील होती हैं उतनी वो अपनी पहली जैसी शक्ल में भी बरकरार रहती हैं। तो ये बात भी सरमायादारी के जो बहरान है और इसका जो बूम और जो क्राइसिस का साइकिल है इसमें हमें वाज़े तौर पे नज़र आती है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बूम क्राइसिस के बाद बूम आ जाएगा और सरमायादारी जो है वो एक बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन जो बज़ाहिर तब्दीली होती है उसकी बुनियाद में वही कंट्राडिक्शंस वैसे ही मौजूद होते हैं और उन कंट्राडिक्शंस को सॉल्व किए बगैर ये इस बहरान से नहीं निकला जा सकता। और हम समझते हैं कि ये जो कंट्राडिक्शंस है ये इंटरनल कंट्राडिक्शंस है और इनको हल करना इस निज़ाम के हदूद में मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से कॉमेड्स हमने ये एक सिलसिले का आगाज़ किया था कि दास कैपिटल जिसके बारे में हम सुनते आए हैं कि इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और इसे बज़ाहिर अपने घर में सजा के शेल्फ पे रख लेना, उसी में ही इसका आप अपने जो है वो इल्म का और अपने शऊर का और अपनी शऊरी बलूगत का इसे जो है वो सबूत दे सकते। इसे पढ़ना तो इसे पढ़ा जा ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम, ये सारी बातें हम सुनते आए थे। लेकिन हमने अपनी इसी जो मार्क्सी तलीम तरबियत के सिलसिले में हमने कैपिटल को भी पढ़ने के सिलसिले का आगाज़ किया और चैप्टर वाइज हम अपने डिफरेंट जो पिछले स्कूल्स हो चुके उसमें डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी कर चुके हैं और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले को हमने जारी रखा है। और आज हम जिस चैप्टर को जिस हिस्से को डिस्कस करेंगे उसका नाम जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी इनटू कैपिटल है, या ज़र की सरमाए में जो तब्दीली है या मुंतकली है उसके ऊपर हम आज की अपनी सारी बहस करेंगे। लेकिन कॉमेंट्स इस सारी बहस में जाने से पहले कुछ जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस सारी बहस के दौरान इस्तेमाल होंगी और जो इस चैप्टर्स के पीछे का बैकग्राउंड है जो नए कॉमेंट्स हैं वो उन तक पहुंचाना मैं समझता हूँ कि बेहतर है ताकि वो इस सारी डिबेट में उनका इंटरेस्ट भी बरकरार रह सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके। तो कॉमेंट मार्क्स कहता है कि सरमायादाराना तर्ज पैदावार में जो हमें कमोडिटीज़ जो वेल्थ है सारी की सारी जितनी हमें वेल्थ नज़र आती है वो कमोडिटीज़ के ढेर की शक्ल में हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो बिखरी हुई फैली हुई नज़र आती है। कि मिसाल के तौर पे ये गाड़ियाँ हैं, ये खिड़कियाँ हैं, ये कैमरा है, ये मोबाइल है, मेरे हाथ में पेपर है, ये पेन है, ये सारी की सारी अपने इर्द गिर्द जिस भी चीज़ पे नज़र दौड़ाएं तो हमें जो कमोडिटीज़ हैं जो वेल्थ है वो कमोडिटीज़ के ढेर की शक्ल में नज़र आती है। तो मार्क्स पहले कहते हैं कि कमोडिटी क्या है, तो कमोडिटी को मार्क्स ऐसे डिफाइन करता है कि पहली बात उसमें ये है कि ये हमारे अपनी वजूद से बाहर पड़ी हुई कोई चीज़ है, हमारे वजूद का हिस्सा नहीं है, हमारे वजूद से बाहर वजूद रखती है, अपनी एग्जिस्टेंस रखती है और एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। और ये कमोडिटी होने के लिए मार्क्स उसे पहली शर्त उसे जो है वो एक्सप्लेन करता है और उसके साथ साथ मार्क्स फिर आगे उसकी डिफरेंट जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सप्लेन करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो हम पहले अपने जो चैप्टर कमोडिटी में उसमें पढ़ते हैं। तो मार्क्स कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, उसी वक्त तक कमोडिटी बन सकती है जब तक वो कोई यूटिलिटी रखती हो, वो किसी ह्यूमन वांट को, ह्यूमन नीड को जो है वो तक उसकी जो है वो पूरे करने की सलाहियत रखती हो, वही जो शय है वो कमोडिटी
جو ہے وہ بن سکتی ہے. اور اس میں صرف اس میں کوئی فزیکل جو ایگزسٹنس ہے, ٹینجیبل جو چیزیں ہیں ان میں وہی مارکس نہیں ہوتی, بلکہ مارکس کہتا ہے کہ جو ہماری ایک ذہنی یا تخلیقی صلاحیتوں کو جو پالش کرتی ہیں, جو فینسی, جیسے مارکس کے لیے فینسی کا ورڈ یوز کرتا ہے, تو مارکس کہتا ہے وہ بھی کموڈیٹیز ہی ہیں, کیونکہ وہ بھی اپنی ایک یوز ویلیو رکھتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مارکس پھر ایکسچینج ویلیو کی بات کرتا ہے کہ جب بھی دو کموڈیٹیز ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں, تبادلے کے لیے آتی ہیں, تو اس میں وہ ایک ان کی اپنی ایکسچینج ویلیو کا بھی اظہار کرتی ہیں کہ ایک کموڈیٹی کے بدلے دوسرے میں کتنی میں کموڈیٹی کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں. میں 10 من گندم کے عوض وہ کتنے من جو ہے وہ کپڑا یا کتنے گز جو ہے وہ کپڑا حاصل کر سکتا ہوں, تو وہ ایک ایکسچینج ویلیو بھی رکھتی ہیں. مارکس کہتا ہے کہ وہ ایکسچینج ویلیو کیوں رکھتی ہیں, وہ کیوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکس کہتا ہے کہ ان کے اندر ویلیو موجود ہوتی ہے. اور ویلیو کیوں موجود ہوتی ہے, تو مارکس اس میں کہتا ہے کہ وہ کسی بھی پروڈکٹ کو, ایک کموڈیٹی کو بنانے کے لیے اس کے اوپر ہم نے ہیومن لیبر ایکسپینڈ کی ہوتی ہے, اس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ہیومن لیبر کا, جو اس میں اس ویلیو کو پروڈیوس کرتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ابھی یہ سارے, اگر کسی جنگل میں کسی درخت پہ کوئی پھل لگا ہوا ہے تو اس میں یوز ویلیو تو ہے, لیکن وہ کموڈیٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہیومن لیبر پاور کی یا ہیومن لیبر کی کسی اس کے اوپر ایکسپینڈیچر کے بغیر وہ ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے اس کا وہ ساری جو ہے وہ اس کی تخلیق ہوئی ہے, اس میں بظاہر یوز. ہاں اگر ہم اسے جنگل سے کسی بھی پھل کو اتار کے منڈی تک لے کر آ جاتے ہیں, اسے منڈی میں بیچنے کے لیے لے کر آ جاتے ہیں, تو تب وہ جو پھل جو پہلے صرف یوز ویلیو رکھتا تھا اب وہ ایک کموڈیٹی بن چکا ہے, کیونکہ وہ ایکسچینج کے لیے مارکیٹ میں آ چکا ہے. تو اسی طرح مارکس پھر کہتے ہیں کہ ویلیو کیسے, کون سی چیز ہے جب دو جو کموڈیٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں, ایک دوسرے کا سامنا کرتی ہیں, تو دونوں ہمیں ان میں بیسیکلی کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس میں ویلیو ہے جو کہ ہیومن لیبر پاور کے ایکسپینڈیچر سے, اس کے اوپر جو لگنے والی انسانی محنت نے اس میں ایڈ کی ہے, اس میں پیدا کی ہے. اور یہی بیسیکلی یہ دونوں جو کموڈیٹیز ہیں ویلیو جو رکھتی ہیں, انہی کا ہی آپس میں جو ہے وہ تبادلے میں ایک دوسرے کے سامنے آ سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ مارکس آگے پھر اس سارے فنومینا کو, اس سارے پروسیس کو, اور بیسیکلی مارکس نے اپنی ساری سرمایہ دارانہ جو نظام کے تجزیے کا آغاز کیا ہے وہ کموڈیٹی سے کی ہے, اور مارکس اسے وہ سیل قرار دیتا ہے کہ جس کے اوپر پورے کا پورا سرمایہ دارانہ نظام کھڑا ہوا ہے. اور پہلے میں نے سنتے بہت ساری, اس سے پہلے بھی کیپٹل کے بہت سارے چیپٹرز پہ یا اور کموڈیٹی والے چیپٹر پہ بھی ہم نے لیڈ آف سنی, سارے کامنٹس نے بتایا, لیکن جب میں نے خود پڑھا ہے تو ہم سارے کامنٹس کہتے تھے کہ مارکس جو کموڈیٹی ہے وہی چیپٹر سب سے جو ہے وہ مین چیپٹر ہے, اور اسی اور مارکس کے نزدیک مارکس نے سب سے زیادہ جو ایک سے امپورٹنس دی وہ اسی چیپٹر کو دی. اور اگر ہم اسے پڑھنا شروع کریں تو باقاعدہ طور پہ ہمیں واضح ہوتا چلا جا سکتا ہے کہ مارکس اپنے تجزیے کا جو آغاز ہے وہ اور کسی اسپیکٹ سے کر ہی نہیں سکتا تھا, اور کموڈیٹی ہی وہ بیس بنتی تھی جس کے ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام کا تجزیہ کیا جا سکتا تھا. تو مارکس کہتا ہے کہ جو سرمایہ دارانہ طرز پیداوار, اس میں جب بہت ساری کموڈیٹیز کا ایکسچینج ہوتا ہے تو اس کے لیے, ان کموڈیٹیز کے ایکسچینج ہونے کے لیے, ان کو اپنی ویلیو کی ریئلائزیشن کے لیے کوئی ایک اپنا ایکویولنٹ ریکوائر ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ویلیو کا اظہار کر سکیں. اور مارکس کہتا ہے کہ ایک ہسٹوریکل ایک پروسیس کے ذریعے وہ ہمارے سامنے منی کی شکل میں آ جاتا ہے, اور وہ ایک جس کے ذریعے جس میں ساری کی ساری جو کموڈیٹیز ہیں اپنی ویلیو کا اظہار کرتی ہیں, اور مارکس اسے منی کا نام دیتا ہے, یہ منی کموڈیٹی کا نام دیتا ہے. اور جو آج ہمارے سامنے یہ پیپر منی کی شکل میں, یہ کریڈٹ کارڈ کی شکل میں, ساری شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ آگے کہ بیسیکلی یہ منی کی ضرورت کیوں درپیش آتی ہے. تو مارکس کہتے ہیں کہ کوئی بھی کموڈیٹی ہے اس کے اندر ایک انٹرنل فرکشن, ایک انٹرنل کنٹراسٹ موجود ہوتا ہے جو کہ یوز ویلیو کا اور کموڈیٹی کی ویلیو, جو کوئی بھی کموڈیٹی ہے اس کی ایک یوز ویلیو کہ وہ کہ آبجیکٹو یوٹیلیٹی ہے, اس کے اندر ویلیو بھی ہے کیونکہ وہ انسانی محنت کے ایکسپینڈیچر کے ذریعے, کسی بھی نیچر پہ انسانی محنت کے کام کرنے سے, اس کے جو اوپر لگنے والی انسانی محنت سے اس نے اس میں ویلیو ایڈ کی ہے. جو یوز ویلیو کا اور ویلیو کا جو آپس میں انٹرنل کنٹراسٹ ہے, یہ وہ ایک آبجیکٹو نیڈ پیدا کرتا ہے جو کہ آؤٹ سائڈ دی ورلڈ, جو کہ ایک اپنی آبجیکٹو جو ریپریزنٹیشن ہے وہ منی کی شکل میں اور کموڈیٹیز کی شکل میں اپنا اظہار کرتی ہیں. اور مارکس ادھر جو مجھے نام اس کا ذہن سے نکل گیا ہے, باکونین شاید اس پہ کہ وہ تنقید کرتا ہے, نارکسٹ تھا وہ,
باکونین پہ ہی تنقید کرتا ہے کہ وہ، اور ساتھ ساتھ اوون پہ بھی تنقید کرتا ہے کہ اوون ایک اکانومسٹ تھا، فلاسفر تھا، جس نے اپنی کمیون بھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ سرمایہ داری کے خلاف تھے. اسے کہتے ہیں کہ سرمایہ داری غلط ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور ایک انہوں نے کمیون بنائی ہوئی تھی. اور وہ بیسیکلی کہتے تھے کہ کموڈٹی پروڈکشن تو ہونی چاہیے، لیکن جو منی ہے اس کو بیچ میں سے کسی طریقے سے اگر نکال دیا جائے تو سارے کے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. لیکن مارکس کہتا ہے کہ وہ اس بات کی بنیاد تک پہنچنے سے ہی قاصر تھا کہ یہ کموڈٹی پروڈکشن ہی ہے، جو موڈ آف پروڈکشن، جو کہ کموڈٹی پروڈکشن ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، جو کہ کموڈٹیز کی اشیاء کی تخلیق کا ایک نظام ہے، یہ اس کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کا ایک اس کی ایکسٹرنل ریئلائزیشن ہے جس کے بغیر کموڈٹی پروڈکشن جاری ہی نہیں رہ سکتی. اور مارکس آگے کہتا ہے کہ یہ اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کہ کموڈٹی پروڈکشن جسے جو اوون بات کرتا تھا کہ کموڈٹی پروڈکشن تو ہو لیکن جو ہے وہ منی بیچ میں سے نکال دی جائے، وہ لیبر منی کی بات کرتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ یہ ایسا پاسبل جو ہے وہ کامونزم میں ہی جا کے یہ جو یوز ویلیو کا اور ویلیو کے جو اپن اس میں انٹرنل فرکشن ہے، جو انٹرنل کنٹراڈکشن ہے، اس میں جو انٹرنل کنٹراسٹ ہے، اسے کامونزم میں ہی جا کے جو ہے وہ ختم کرنا کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ قابل ہو سکے گا. تو آگے مارکس پھر ایکسچینج کی بات کرتا ہے اور کہ کموڈٹی ایکسچینج کی. مارکس کہتا ہے کہ جو دو کموڈٹی آنرز ہیں وہ اپنی فری ول کے ذریعے دو اشیاء کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن مارکس اس کی کچھ شرائط بیان کرتا ہے کہ شرائط کیا ہے کہ وہ دوسرے کی جو کموڈٹی ہے، جو مصنوعات ہے، جو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لائے، اس کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا، اسے اپروپریٹ نہیں کرے گا، بلکہ ایک فری ول کے ذریعے دونوں ایک کنسنسس کے ذریعے، ایک کانٹریکٹ کے ذریعے اپنی اشیاء کا تبادلہ کریں گے، جس میں وہ دوسرے کی کموڈٹی حاصل کر لے گا، جو بائر ہے وہ اسے کموڈٹی جو ہے وہ خرید لے گا، جو سیلر وہ اپنی کموڈٹی سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لے گا. لیکن مارکس کہتا ہے کہ بظاہر یہ پروسیس جو ہے بہت سارا سمپل نظر آتا ہے کہ لیکن اس کے لیے جو ویلیو ہے اس کو اپنے اظہار کے لیے ایک ایکسٹرنل جو کموڈٹی کی میں نے بات کی ہے، منی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سارے پروسیس میں ایکسچینج کے دوران منی کموڈٹی ایکسچینج کو فیسیلیٹیشن کا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے. لیکن جو آغاز تو منی کا بیسیکلی ایکسچینج کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ہوا تھا. اور مارکس کہتا ہے کہ جو نومیڈ ریسز تھیں، کہ ماضی کے جو خانہ بدوش تھے، بیسیکلی وہ سب سے پہلے جو منی فارم ہے، یہ جو منی کموڈٹی ہے، اس کی ایک تشکیل کا جو ہے وہ بنیاد بنے تھے نومیڈ ریسز نے. اور ان کو کیونکہ وہ ساری ان کی زندگی جو ہے وہ سفر کرتے گزر جاتی تھی، کبھی 4 دن ادھر گزارے، 2 ہفتے ادھر گزارے، مہینہ ادھر گزارے، تو ان کے پاس جو کموڈٹیز ہوتی تھی وہ جن علاقوں سے گزرتے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ کرتے تھے. تو ان کو کوئی ایسی ان کموڈٹی سے ہٹ کے ایک ایسی کموڈٹی چاہیے تھی جس کے ذریعے وہ اپنی ایکسچینج کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے، جس کے زیادہ بہتر طریقے سے ایکسچینج ہو سکے. تو بیسیکلی یہ جو ایکسچینج تھی جو کموڈٹیز کی ایکسچینج تھی جس نے جو ہے وہ منی کی ضرورت کو پہلی بار جو ہے وہ جنم دیا، یا منی کموڈٹی کی یا پیسے کی ضرورت کو جنم دیا. لیکن مارکس کہتا ہے کہ منی کے 2 فنکشنز ہیں مینلی، کہ جہاں وہ ایک طرف ویلیو کی ریئلائزیشن کا ایک ذریعہ اس کی ویلیو فارم ہے، اور دوسرا اس کا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ آف پرائز کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، اس کے طور پہ جو ہے وہ اپنا عمل جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. اور ویلیو کے ریئلائزیشن کیسے ہوتی ہے کہ جو 2 کموڈٹیز ایکسچینج میں جب ایکسچینج کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو ان کی پرائسز پہلے ہی ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ یہ میں بال پین مارکیٹ میں سیل کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرے ذہن میں پہلے ہی اس کی کوئی نہ کوئی جو پرائس ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہے. مارکس سے آئیڈیل منی کا نام دیتا ہے. لیکن مارکس کہتا ہے کہ ویلیو کی ریئلائزیشن کے لیے لازمی ہے کہ یہ جو بال پین ہے واقعی ایکسچینج بھی ہو، وہ ایک ہاتھ سے نکل کے دوسرے ہاتھ میں بھی جائے، جس کے بدلے میں اپنی جو ہے اس بال پین کے بیچ کے پیسے حاصل یا منی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں. تو مارکس کہتا ہے آگے کہ اور نومیڈ ریسز کی بات ہو گئی ہے، اور یہ جو انٹرنل کنٹراڈکشنز تھی کموڈٹیز کے اندر کہ جس کے ذریعے منی کا جو ہے وہ سارا جنم. اور مارکس کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ آج جس فارم میں ہمارے سامنے منی موجود ہے، یہ پیسہ موجود ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ سوسائٹیز کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اس کی مختلف شکلیں بھی بدلتی آئی ہیں. کہ ایک ٹائم تھا کہ جو کیٹلز تھے، جو مویشی تھے، ان کو جو ہے وہ ایک پیمانے کے طور پہ اشیاء کے تبادلے کے لیے رکھا جاتا تھا. اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں آئی ہیں، چمڑے کے سکے بھی ہیں، اور فائنلی مارکس اس کو سارے اپنے تنظیم میں لیتا ہے. مارکس کے دور میں جو منی فارم جو اس کے سامنے تھی وہ گولڈ کے طور پہ اسے منی فارم کو سارے اپنے تجزیے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ کسی بھی کموڈٹی کو
منی بننے کے لیے, منی فارم اچیو کرنے کے لیے ایک سوشل پروسیس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل اسیپٹنس بھی ریکوائر ہوتی ہے کہ پہلی بار جب 2 کموڈٹیز کا تبادلہ ہوا ہوگا اور اس کے ذریعے اور جس کے ذریعے ان کی ویلیوز کی ریئلائزیشن ہوئی ہوگی, وہ تو ایکسیڈنٹل تھا, وہ تو ایک حادثاتی طور پہ میں نے اپنے مویشی بیچ کے فلانی چیز حاصل کر لی, اس کے بدلے میں کوئی اور چیز حاصل کر لی, تو یہ ایک ایکسیڈنٹل تھا. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب ایکسچینج بار بار ہوتی ہے اور ایکسچینج کا پروسیس جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے, تو اس سارے پروسیس کے نتیجے میں منی کی فارمز بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آج سرمایہ داری میں جو کہ ایک پراپرلی کموڈٹی پروڈکشن کا نظام ہے, اور اس میں جو منی اور بظاہر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پیسے ہی ہر چیز ہے, کہ پیسے کے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو دنیا کی ہر چیز کو وہ حاصل کر سکتا ہے, وہ دنیا کے سب سے خوش آدمی ہے. یہ ساری باتیں ہمیں کی جاتی ہے, اور پیسے کو ایک حکومت ہمیں اس پوری نظام میں نظر آتی ہے. لیکن وہ پیسے کے پیچھے اصل میں حقیقت میں کوئی ویلیو پڑی ہوئی ہے, اور میں اس پیسے کے ذریعے بھی کوئی اگر میں سگریٹ کی ڈبی خرید رہا ہوں تو ایک وہ بیسیکلی ویلیوز 2 تبادلے میں آ رہی ہیں اور اس کے ذریعے ان کی ایکسچینج پاسبل ہو رہی ہے. اور مارکس کہہ رہے تھے وہی انہی کموڈٹیز کی ایکسچینج پاسبل ہو سکتی ہیں جو کہ ایکول ویلیو رکھتی ہیں. اور وہ اب ایکول ویلیو کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ تو مارکس کہتا ہے اس کے لیے اسے بنانے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے, کسی بھی کموڈٹی کو بنانے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے, جسے وہ لیبر ٹائم کا نام دیتا ہے, اس کے ذریعے سے ہم اس کی جو ویلیو کو جو ہے وہ کوانٹیٹیولی میجر کرتے ہیں. اور کس طرح اب بات کی جائے گی کہ میں یہ بال پین کو 5 دن میں بنا لیتا ہوں, کوئی 10 دن میں بنا لے گا, کوئی 1 دن میں بنا لے گا, تو کہ اس میں کوئی سٹینڈرڈ پھر کیا بنے گا؟ تو مارکس کہتا ہے کہ جو ایوریج کسی بھی ایک ایگزسٹنٹ سوسائٹی میں, ایگزسٹنگ پرویلنٹ کنڈیشنز میں, پرویلنٹ آبجیکٹو کنڈیشنز میں کسی ایک کموڈٹی کو بنانے میں جو ایوریج ٹائم صرف ہوتا ہے, مارکس جسے سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کا نام دیتا ہے, کہ اس کے ذریعے سے یہ واحد پیمانہ جس کے ذریعے سے ویلیو کی میجرمنٹ درست انداز میں کی جا سکتی ہے. اب جو میں نے بال پین بنانے میں محنت صرف کی ہے وہ تو ایک مخصوص محنت ہے, اور جس پیپر کو بنانے میں محنت لگی ہے, جو انسانی محنت لگی ہے, یہ تو ایک ڈفرینٹ محنت ہے. تو مارکس سے کہتے ہیں یہ تبادلے میں کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ بال پین میں ڈفرینٹ محنت لگی ہے, یہ پیپر کو بنانے میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے ڈفرینٹ لوگوں نے کام کی ہے جو کہ پیپر بنانے میں مہارت رکھتا ہے, بال پین میں جو بال پین بنانے میں مہارت رکھتے ہیں ان لوگوں نے کام کی ہے. لیکن مارکس کہتے ہیں کہ جہاں یہ 2 محنتیں ڈفرینٹ ہیں, کہ بال پین کو بنانے والی ایک محنت سے بال پین بن رہا ہے, دوسرے سے پیپر بن رہا ہے, لیکن یہ ایٹ اے سیم ٹائم اسی موقع پہ انسانی محنت بھی ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ جو پھر 2 فولڈ آف کریکٹر, لیبر کے 2 فولڈ کریکٹر کی بات کرتا ہے, کہ اس بال پین کو بنانے میں جو محنت لگی ہے وہ کنکریٹ ہیومن لیبر کا نام دیتا ہے. اردو میں کامنٹ سے کیا کہیں گے؟ جو نہیں کنکریٹ ہیومن لیبر کو, اچھا مکرونی انسانی محنت کے اسے کہیں گے. اور ایک اوور آل جو مارکس کہتا ہے کہ ان دونوں میں جو, کیونکہ دونوں میں انسانی محنت لگی ہے, تو مارکس سے کہتا ہے ابسٹریکٹ, یہ تجریدی انسانی جو ہے وہ محنت کا نام دیتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ کموڈٹی پروڈکشن کے لیے, کموڈٹیز کے ایکسچینج کے لیے دونوں کا جو تبادلے میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں بطور وہ ابسٹریکٹ ہیومن لیبر کے طور پر سامنے آتی ہیں. تو مارکس آگے مارکس ایکسپلین کرتا ہے کہ منی کو ایکسپلین کرتا ہے, یہ مارکس سرکولیشن آف کموڈٹیز کی بات کرتا ہے کہ کموڈٹیز بن تو رہی, ان کی سرکولیشن کیسے ہوتی ہے, کہ کموڈٹیز کا تبادلہ ہو رہی ہے, ایکسچینج اس کی ہو رہی ہے, لیکن اس میں یہ کس طریقے سے ممکن ہوتی ہے, اور اس طرح کون کون سی منی جو ہے, جو کموڈٹیز ہیں وہ کون کون سی فارمز کو اپنی چینج کرتی ہیں. اور مارکس جو سرکولیشن آف کموڈٹیز ہے کموڈٹی پروڈکشن کی سوسائٹی میں, مارکس اسے سوشل میٹابولزم قرار دیتا ہے. جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک میٹابولزم ہے کہ بہت سارے نئے سیلز بن رہے ہیں, جو پرانے سیلز ہیں ڈسٹرائے ہو رہے ہیں, نئے بننے والے گرو کر رہے ہیں, ایک مخصوص ٹائم پہ پہنچ کے وہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز بن جاتے ہیں. مارکس جو سرکولیشن آف کموڈٹیز ہے اسے کسی سوسائٹی کے سوشل میٹابولزم کا نام دیتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ایک ریپرزینٹیشن ہے یہ ساری کموڈٹی پروڈکشن کی, اگر ہم اسے سوشل میٹابولزم کے طور پہ سمجھیں. تو مارکس کہتا ہے کہ
उसे मार्क्स मेटामॉर्फोसिस के कमोडिटीज़ की मीडियम ऑफ सर्कुलेशन या मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। मेटामॉर्फोसिस अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उसे इस टर्म का पता होगा कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अपने ह्यूमन लाइफ के दौरान बहुत सारी स्टेजेस से गुजरती हैं। जिस तरह जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है। जो लाल बेग है, जो कॉकरोच है, वो अपनी सेल अंडे से उसका लार्वे से उसकी आगे उसके पर निकल आते हैं और इससे एक वो अपनी एक जो बलूगत तक जो है पहुंच के जिस शक्ल में हम नॉर्मली कॉकरोच को देखते हैं वो हमारे सामने ये कि मेटामॉर्फोसिस से बहुत सारे वो स्टेप से गुजरते हुए अपनी एक फाइनल स्टेज को अचीव करता है। तो मार्क्स कहता है कि किसी भी कमोडिटी जो मेटामॉर्फोसिस है, सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज में जो सबसे पहला एक्ट है वो कमोडिटी को बेचने का है कि मैं जो बहुत सारे ऑनर्स हैं वो मार्केट में आते हैं, उससे अपनी कमोडिटीज़ का तबादला करते हैं और उसके ज़रिए और वो तबादले के ज़रिए मैं अपनी इस बॉल पेन को बेच के इसे पैसे हासिल करता हूँ, मनी हासिल करता हूँ और जो मुझे पैसे मिले उसके ज़रिए से मैं कोई और कमोडिटी ख़रीद के अपनी किसी नीड को, अपनी वांट को जो है वो सेटिस्फाई करता हूँ। तो मार्क्स कहते हैं कि बेसिकली हमारे सामने जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ ये सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज़ में जो एक उसकी फॉर्म सामने आती है, मार्क्स से कहता है कि CMC एक सर्किट हमारे सामने आता है कि कोई भी जो एक्सचेंज होती है वो 3 प्रोसेस स्टेप से गुजरते हुए वो अपनी कंप्लीशन तक होने की तरफ जाती है। कि पहले मेरे पास कमोडिटी थी, मैंने वो कमोडिटी मार्केट में सेल की, उसके बदले में मैंने पैसे हासिल किए, उन पैसों से CM हो गया और उन पैसों से दोबारा मैंने कोई और कमोडिटी खरीदी और ये पहले मैंने अपनी कमोडिटी को बेचा और उसके बाद मैंने दूसरे एक्ट में उस जहां पहले मैं बायर था तो दूसरे एक्ट में मैं जो पहले एक्ट में सेलर था तो दूसरे एक्ट में मैं बायर बन गया। तो इस तरीके से ये सर्किट इनफाइनाइटली जो है वो किसी भी कमोडिटी जब भी एक्सचेंज होती है ये रन होता रहता है। तो इसके 2 हम पार्ट्स को समझ लेते हैं। एक CM है जिसमें कमोडिटी को सेल किया जाता है, जिसमें एक सेलर और दूसरा कोई ना कोई इसका बायर है, और दूसरे इसके स्टेप में MC की हम बात करते हैं कि जो मैंने पहले स्टेप में अपनी कमोडिटी को सेल करके जो मनी हासिल की थी उसके ज़रिए से मैं अपनी नई और किसी कमोडिटी को खरीदूंगा और इस तरीके से। और मार्क्स कहते हैं कि बेसिकली सारे प्रोसेस में अगर इसका आगाज़ देखें और अंजाम देखें तो दोनों कमोडिटी के ऊपर हो रहा है कि कमोडिटी से इस सर्किट का स्टार्ट हुआ था और कमोडिटी के ऊपर जाकर ही ये सर्किट एंड हो रहा है और मनी बेसिकली एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रही है। और मार्क्स बेसिकली यही कहता है कि जो उसकी सारी वैल्यू की रियलाइजेशन है वो इसी प्रोसेस के दौरान और सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज के दौरान वो मनी की शक्ल में हो रही होती है। लेकिन आगे फिर मार्क्स बात करता है कि मनी बज़ाहिर जो उसका आगाज था, उसकी जो ज़रूरत थी, कमोडिटी जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो उसमें वो एक कमोडिटी के अंदर जो इंटरनल कंट्राडिक्शन थी उसको उसकी एक ऑब्जेक्टिव नीड के तौर पे उसका जन्म हुआ था। लेकिन मार्क्स कहता है कि अपनी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के दौरान ये एक अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हासिल कर लेती है और वो जो इसका फंक्शन है जो प्राइस फंक्शन के तौर पे एक्ट करती है मनी, उसमें मार्क्स उसे एक्सप्लेन करता है कि एक वक्त था कि जिस तरह मार्क्स की मिसाल देता है कि जो बैरन लैंड है या अनकल्टिवेटेड लैंड है उसके ऊपर अंदर वैल्यू तो कोई मौजूद नहीं है लेकिन उसकी हम कोई ना कोई प्राइस को तय कर सकते हैं। हमें पता है कि हम जब तखमीना लगाते हैं कि ये ज़मीन की मालियत इतनी है तो बेसिकली हम उसकी प्राइस को जो है वो मैयर उसके जो मनी एज अ प्राइस फंक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। लेकिन और इसी के साथ साथ उसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेज का आइडिया लगाया जाता है कि इतनी मालियत के मिनरल जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, तांबा है, सोना, वो रिकोदिक में मौजूद है, ये सेंधक में मौजूद हैं। तो बेसिकली वो एक प्राइस फंक्शन के तौर पे उसकी प्राइसेस को हम डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो मार्क्स इसमें बात करता है कि ये इसी सारे सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज़ में वो फिर आगे बात करता है कि अगर सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज़ के लिए मनी रिक्वायर है जो कि एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रही है तो किसी सोसाइटी में कितनी इन सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज़ को स्मूथली इनको रन करने के लिए उसकी कितनी मार्केट में मनी जो है वो मौजूद होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में पैसा जो है मार्केट में मौजूद होना चाहिए। और मार्क्स कहता है कि जो सम टोटल ऑफ कमोडिटीज़ हैं, जो सम टोटल ऑफ कमोडिटीज है किसी एक सोसाइटी में किसी गिवन टाइम पे गिवन स्टेज ऑफ प्रोडक्टिविटी को देखते हुए जो सम टोटल ऑफ जो प्राइसेस हैं वो डिटरमिन करता है कि उस सारे प्रोसेस को सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज़ को रन करने के लिए किस अमाउंट में जो गोल्ड है या सिल्वर है, जो सिल्वर मनी है या गोल्ड मनी है या पेपर मनी है, किस मिकदार में चाहिए होगी। लेकिन मार्क्स से तनकीद भी करता है फिर कि बज़ाहिर ये समझा जाता है कि
جتنے سیلر ہیں اتنے ہی مارکیٹ میں بائر بھی موجود ہیں، ایک آئیڈیل کنڈیشن کو لے کے جو سرمایہ داری اپنے جو بورجوا اکانومی سے تجزیہ کرتے ہیں. لیکن مارکس کہتا ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسی کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. اور مارکس کہتا ہے، پھر مارکس تھوڑا سا ہنٹ بھی دیتا ہے کہ یہی اگر ان سارے فیکٹرز کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے تو یہ سارے کے سارے ایک کرائسس کی بنیاد رکھنے کی طرف جاتے ہیں. تو آگے کامنٹس، یہ ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا جس میں ایک کموڈٹی کے جو ڈفرینٹ پہلو تھے ان کو میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے یوز ویلیو کو پڑھا ہے، ایکسچینج ویلیو جو ٹو فولڈ کریکٹر آف ہیومن لیبر ہے، اس میں ایک ایبسٹریکٹ ہیومن لیبر ہے، ایک کنکریٹ ہیومن لیبر ہے، پھر اس کی ایکسچینج، اس کی منی فارم، اس کی پرائس فارم، ان سارے بہت ساری یہ چیزیں ہیں جس کو میں نے کوئی 20 منٹ میں جو ہے اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں کامنٹس، یہ سرکولیشن آف جو کموڈٹیز ہے، اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ٹرانسفارمیشن آف منی انٹو کیپٹل. تو کامنٹ سرکولیشن آف کموڈٹیز ہے، بیسیکلی مارکس کہتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ سرمایہ کے جس کے جنم ہوتا ہے یا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ اس سے ہٹ کے بڑا انٹرسٹنگ اس میں ساری ڈبیٹ، اور خاص طور پہ مارکس نے جس طریقے سے اس ساری ڈبیٹ کو بنایا کہ کس طریقے سے منی جو ہے وہ کیپٹل میں، جو زر ہے وہ سرمایہ میں تبدیل ہوتا ہے، بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے وہ مارکس اسے ایکسپلین کرتا ہے. اگر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر طریقہ تھا سمجھانے کا بھی اور سمجھنے کا بھی، یہ میرے خیال سے یہی بہتر طریقہ ہوگا. تو سرکولیشن آف کموڈٹیز ہم نے ابھی اس تک آ چکے ہیں کہ سی ایم سی سرکٹ کو ہم جان چکے ہیں کہ ایک کموڈٹی جو مارکیٹ میں جاتی ہے بکنے کے لیے، ایک آنر اسے لے کر جاتا ہے، وہ کموڈٹی اسے بیچتا ہے، اس کے ذریعے منی حاصل کرتا ہے، اس منی کے ذریعے وہ کسی نئی کموڈٹی کو خرید کے اپنی کنزمپشن کے ذریعے یا اپنی کسی وانٹ کو پورا کرتا ہے. ہمارے سامنے ایک CMC کا سرکٹ آتا ہے، کموڈٹی، منی اور کموڈٹی کا سرکٹ. تو مارکس کہتا ہے کہ یہی جو سرکولیشن آف کموڈٹیز ہے، یہی جو سرکٹ ہے وہ منی کی جو کیپٹل کی فارمیشن کا نقطہ آغاز ہے، جہاں سے جو منی ہے وہ کیپٹل میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. اور مارکس کہتے ہیں کہ ویسے تو بہت سارے اس حوالے سے چیزیں موجود ہے کہ سرمایہ پتہ نہیں جب سے انسان موجود ہے تب سے سرمایہ بھی موجود ہے، لیکن مارکس کہتا ہے کہ جو سرمایہ کا حقیقی معنوں میں جو جنم ہوا ہے وہ 16ویں صدی عیسوی میں جو بورجوا ریولوشنز ہوئے اور اس کے پیچھے جو جاگیرداری کے خلاف اور انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ تھی، اس دوران جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سرمایہ کا جنم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ جب سرمایہ جنم لیتا ہے تو سب سے پہلے جس فارم میں ہمارے سامنے آتا ہے، مارکس کہتا ہے کہ سب سے پہلے منی کی شکل میں یا منیڈ ویلتھ کی شکل میں اپنا اظہار کرتا ہے. اور تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے جو کیپٹل تھا وہ مرچنٹ کیپٹل یا یوزر کیپٹل کی شکل میں بھی اپنی ایگزسٹنس رکھتا تھا. مارکس اس کے اوپر بات کرے گا کہ کیا آخر وجوہات تھی کہ کموڈٹی پروڈکشن سے پہلے یہ جو مرچنٹس کیپٹل ہے یا یوزر جو سود کے اوپر پیسوں کو جو ہے وہ سود کے اوپر دے کے اس کے اوپر پیسے سے پیسہ بناتے ہیں، یہ کیوں کموڈٹی پروڈکشن سے پہلے موجود تھا. تو مارکس کہتا ہے کہ یہ ساری سرکولیشن آف کموڈٹیز ہے، پروڈکشن آف کموڈٹیز ہے، جو لیبر ہے، جو منی ہے، اس سارے پروسیس کے اندر وہ گراؤنڈ نیٹ ورک تبدیل کرتے ہیں، ایک تعمیر کرتے ہیں جس سے ذریعے سے کیپٹل کی فارمیشن ممکن ہوتی ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو نقطہ آغاز تھا جو کیپٹل کی فارمیشن کا وہ سرکولیشن آف کموڈٹیز ہے. مارکس کہتے ہیں لیکن سرکولیشن آف کموڈٹیز میں جو منی ہے وہ دو طرح کے کام، منی کے دو فنکشن ہو سکتے ہیں. ایک سرکولیشن آف کموڈٹیز میں منی بطور اپنا منی فنکشن یا منی کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا جو فنکشن بنتا ہے مارکس کہتا ہے کہ وہ سرکولیشن کے ذریعے وہ منی کیپٹل میں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. تو مارکس کہتے ہیں کہ اسی سرکولیشن کی بنیاد پہ ہم پھر ایک اور سرکٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے سرکٹ پڑھا ہے کہ CMC کموڈٹی، منی اور کموڈٹی کا سرکٹ ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ جو دوسرا جو سرکٹ بنتا ہے جس میں جو منی ہے وہ کیپٹل میں ٹرانسفارم ہوتی ہیں، جو زر جو ہے وہ سرمایہ میں تبدیل ہوتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اس کے لیے ہم MCM کی بات کر سکتے ہیں کہ جس میں منی ہے، پھر کموڈٹی ہے، اور پھر دوبارہ اس کا اینڈ میں منی سرکٹ. یہ سرکٹ کو مارکس کہتا ہے کہ اسی سرکٹ کے ذریعے جو منی ہے وہ سرمایہ کے اندر تبدیل ہوتی ہے. تو لیکن مارکس کہتا ہے کہ اس کے آغاز میں جو اور دونوں سرکٹس کی اگر ہم بات کریں، دونوں سرکٹ کے آپس میں ایک کمپیریٹیو انالیسز کریں، ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ موازنہ کریں، تو بہت ساری ہم دونوں سرکٹس میں سملیرٹیز بھی نظر آتی ہے اور ان میں ڈفرینسز بھی نظر آتے ہیں. تو مارکس کہتا ہے کہ جو MCM سرکٹ ہے، اس میں جو پہلے والا M ہے وہ
اپنے اس پورے سرکٹ کے اینڈ پہ جو دوسرا ایم آتا ہے اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ جو دوسرا ایم ہے یہ پوٹینشیل کیپٹل کا نام دیتا ہے کہ یہ اگر اسی سرکٹ میں چلتا رہتا ہے, اسی پروسیس میں چلتا رہتا ہے, تو یہ کیپٹل جو ہے میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ پہلے سرکٹ میں ہم نے کیا بات کی تھی سی ایم سی میں, کہ ہم بیچ رہے ہیں خریدنے کے لیے, کہ ہم ایک کموڈٹی کو بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو منی ملتی ہے اس کے ذریعے سے ہم کوئی اپنی اور کموڈٹی کو خرید لیتے ہیں, یعنی کہ سیلنگ ان آرڈر ٹو بائی. لیکن جو دوسرا اب ہمارے سامنے سرکٹ آ گیا جس میں مارکس کہتا ہے کہ جو منی کی کیپٹل میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو فرد ہے وہ اپنے پیسے کے ذریعے کسی کموڈٹی کو خریدتا ہے اور اس کموڈٹی کو دوبارہ بیچ کے دوبارہ اس کے ذریعے سے سرکٹ کے اینڈ پہ دوبارہ جو ہے وہ پیسے اس کی جیب میں آ جاتے ہیں. اور یعنی کہ یہ کیا سرکٹ ہوا, بائنگ ان آرڈر ٹو سیل, کہ ایم سی ایم میں ہم کسی کموڈٹی کو اس مقصد کے لیے خریدتے ہیں تاکہ اسے آگے دوبارہ بیچ کے اسے پیسہ جو ہے وہ بنایا جا سکے. اور اگر ہم اس میں سملیرٹیز کی بات کریں تو دونوں سرکٹ میں ایک بائر بھی ہے, ایک سیلر بھی ہے, اور ایک ایسا شخص بھی ہے جو کہ بائی بھی کر رہا ہے اور سیل بھی کر رہا ہے. اور دونوں سرکٹس میں ہمیں یہ بات کامن نظر آتی ہے کہ ایک میں اس کموڈٹی کو بیچ بھی رہا ہوں, اگر سی ایم سی سرکٹ کی بات کی جائے تو میں اس کموڈٹی کو بیچ بھی رہا ہوں اور دوبارہ میں پہلے ایک بائر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوں تو بعد میں ایک سیلر کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوں. تو اسی طرح کی یہ ہمیں جو صورتحال ہے وہ ایم سی ایم سرکٹ میں بھی نظر آتی ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اگر میرے پاس 100 پاؤنڈ ہے اور 100 پاؤنڈ سے میں کارن خرید لیتا ہوں یا اس سے جو ہے وہ لینن خرید لیتا ہوں اور اس کو اسی لینن کو دوبارہ 100 پاؤنڈ میں بیچ دیتا ہوں, تو یہ تو بیسیکلی اس کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ میں نے 100 پاؤنڈ سے مثال کے طور پہ 50 گز لینن خریدی, اس 50 گز لینن کو دوبارہ میں نے 100 پاؤنڈ میں آگے بیچ دیا. تو مارکس کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ تو اصل میں کیا سرکٹ ہے, یہ سی ایم سی تو نہیں رہتا, یہ تو ایم ڈیش ایم بن جاتا ہے. یہ تو منی وہی منی دوبارہ سے جو میں نے پہلے ایک کموڈٹی کو خریدنے کے لیے خرچ کی تھی دوبارہ سے میری اپنی جیب میں ہی آ جاتی ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اگر یہ تو ہم نے سملیرٹیز اس میں ساری ڈسکس کی ہیں, اگر ہم نے ڈفرینسز کی بات کریں تو مارکس کہتا ہے جو پہلا ڈفرینس ہے وہ پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ یہ دونوں پروسیس انورٹیڈ ہیں, الٹے ہیں, ایک دوسرے کا الٹ جو پروسیس ہے کہ پہلے میں ہم سی ایم سی ہے یعنی کہ کموڈٹی کو بیچتے ہیں, اس کموڈٹی کے ذریعے پیسے کو حاصل کرتے ہیں اور پیسے کے ذریعے اپنی کسی اور کموڈٹی کو خرید لیتے ہیں. لیکن مارکس کہتا ہے کہ جو یہ سرکٹ ہے جس میں منی ٹرانسفارم ہو رہی ہے کیپٹل کے اندر, یہ بالکل ایک الٹ پروسیس ہے کہ ہم جو خریداری کر رہے ہیں وہ ایک مقصد کے لیے خرید رہے ہیں تاکہ اس کموڈٹی کو آگے بیچا جا سکے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر پہلے سرکٹ میں دیکھا جائے تو جو سی ایم سی سرکٹ ہے اس میں منی اپنی 2 بار جگہ تبدیل کرتی ہے, کہ پہلے جو بائر تھا اس کی جیب سے نکل کے جو میں سیلر تھا میری جیب میں آئی ہے, بعد میں جو میں بائر تھا جو میں سیلر تھا جب بائر بنا تو میری جیب سے نکل کے جو دوسرا کوئی جو سیلر تھا اس کی جیب میں چلے گئی. لیکن اگر ہم ایم سی ایم سرکٹ کی بات کریں تو اس سرکٹ میں اگر اس پروسیس میں جو منی جس میں کیپٹل میں ٹرانسفارم ہوتی ہے وہ بیسیکلی منی اپنی جگہ چینج نہیں کر رہی تھی بلکہ کموڈٹی ہوتی جو کہ 2 بار اپنی جگہ کو تبدیل کرتی ہے, کہ پہلے میں اسے کسی ایک اور اونر سے خریدتا ہوں اور بعد میں اسے کسی اور جو بائر ہے اس کے پاس جا کے بیچ دیتا ہوں. تو یہ مارکس اس میں بہت سارے ڈفرینسز کو بیان کرتا ہے, لیکن مارکس سے کہتا ہے کہ اس سے ادھر ایک واضح اور ایک کوالٹیٹیو چینج جو ہے وہ رونما ہوتا ہے, کہ ایک بڑا ہی ایک واضح تبدیلی آتی ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے کہ پیسہ یا منی جس پوائنٹ سے اس نے جنم لیا تھا, جس پوائنٹ سے اس نے آغاز کیا تھا, وہ سرکٹ کے اختتام پہ دوبارہ اسی پوائنٹ تک یا اسی شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے جس سے اس کی جیب سے نکل کے گئی تھی. اور مارکس کہتا ہے کہ بیسیکلی اسے ریفلکس آف منی کا نام دیتا ہے, کہ منی جو ہے وہ ایک پورے سرکل سے گزرنے کے بعد دوبارہ اپنے نقطۂ آغاز تک پہنچ چکی ہے. لیکن مارکس کہتا ہے کہ جو ریفلکس ہے یہ دونوں سرکٹس میں ایک پیلپیبل ڈفرینس کو, ایک واضح ڈفرینس کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اور لیکن اسی طرح کا کوئی ریفلکس ہمیں جو ہے وہ سی ایم سی سرکٹ میں کوئی بھی نظر نہیں آتا, کہ اس میں ایک کموڈٹی ہے, میں نے کموڈٹی کو بیچا, پیسے حاصل کیے, اس کے آگے جا کے کسی اور کموڈٹی کا خرید لیا, جو میں نے بیچی وہ کدھر گئی مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو یہ سرکٹ ہے جس میں جو زر ہے وہ سرمایہ میں تبدیل ہو رہا ہے, اس میں ایک ریپیٹیشن ہمیں نظر آتی ہے اور ایک یہ پروسیس بار بار ہمیں رپیٹ ہوتا جاتا ہے, کہ اگر میں نے اس کموڈٹی کو بیچ کے اس کے ذریعے سے کوئی اور کموڈٹی خرید لی, اپنی کسی نیڈ کو پورا کر لیا, یہ تو پروسیس ختم ہو گیا, اس میں کوئی ریپیٹیشن تو نہیں ہے. لیکن مارکس کہتا ہے کہ اگر یہ
कैपिटल फॉर्मेशन अगर जारी रखना है तो ये जो MCM सर्किट है ये मुसलसल रिपीट होता है कि अगर मैंने पहले 100 पाउंड में जो है वो 50 गज लिनन खरीदी, उसको आगे 110 पाउंड में बेच दिया, तो इस 110 पाउंड को अगर मैं दोबारा इस सर्कुलेशन में नहीं लेकर आऊँगा, उसके ज़रिए से दोबारा लिनन नहीं खरीदूंगा और उसको दोबारा आगे नहीं बेचूंगा, तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो रुक जाएगी और एक डेड मनी जो है वो डेड मनी बन जाएगी। और इसके लिए एक रेपिटेशन इसका एक लाजमी खासा है और इस प्रोसेस को रन करने के लिए, इस प्रोसेस के जारी रहने के लिए इस रेपिटेशन का होना लाजमी है। और इसी तरह जो पहला सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज हमने देखा उसमें मकसद क्या था, उस एम क्या था कि अपनी किसी नीड को या ह्यूमन सोसाइटी को जो कंजम्पशन है वो उसका मकसद था। लेकिन इस जो मनी अब एक जो इस प्रोसेस में है कि मनी कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस सर्किट में मार्क्स कहता है कि उसका जो गोल है वो एक्सचेंज वैल्यू है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू को तलाश करना, उस एक्सचेंज वैल्यू के ज़रिए अपनी वैल्यू को बढ़ाते चले जाना। और अगर पहले सर्किट में देखा जाए कि उसके डिफरेंट पोल्स को देखा जाए तो उसमें जो है वो सेम इकोनॉमिक फॉर्म्स नजर आती है कि कमोडिटी से स्टार्ट हुआ था और जिस पॉइंट पे सर्किट जो है वो एंड हुआ है वो दोबारा कमोडिटी पे जाके एंड हुआ है, यानी कि दोनों की सेम इकोनॉमिक फॉर्म है, यानी कि वो क्वालिटेटिवली एक जैसी है लेकिन क्वांटिटेटिवली फ़र्क है। कि मैंने अगर पेन में स्टार्ट पेन से हुआ था तो हो सकता है मैंने अपनी ये पेन को बेच के जो एंड पे जो मैंने प्रोडक्ट खरीदी मैंने उससे जाके कोई सिगरेट ले लिए, तो दोनों में एक जो क्वालिटेटिव डिफरेंस नजर आता है, लेकिन क्वांटिटेटिवली पूरे जो सब सर्किट है उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन मार्क्स कहता है कि जो दूसरा सर्किट है, जो MCM वाला सर्किट है, उसमें इकोनॉमिक फॉर्म तो एक जैसी है लेकिन जो उसमें क्वांटिटेटिव डिफरेंस हमें नजर आता है कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो अगर 100 पाउंड से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो ये लाजमी है कि ये 100 से बढ़ के 105 पाउंड या 110 पाउंड पे जाके एंड होगा। तो ये इसके लिए कि हमें क्वालिटेटिवली तो हमें वो सेम नज़र आते हैं, दोनों मनी फॉर्म रखते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस आ जाते हैं। और मार्क्स कहता है कि अगर 100 पाउंड की मैं कोई चीज़ खरीदूं, 100 पाउंड के आगे बेच दूं, तो इसका कोई मकसद नहीं है कि बिल्कुल एक बेमानी या लायानी एक प्रोसेस बनकर रह जाता है। और मार्क्स कहता है कि अगर इस प्रोसेस को रन करना है तो ये बेसिकली इसकी असल फॉर्म में क्या होता है कि मैं 100 पाउंड में या 100 रुपये में इस पेन को खरीदूं और इस पेन को अगर मैं 110 पाउंड पे 110 रुपये में जाके इसे बेच देता हूं, तो मार्क्स कहता है कि ये बेसिकली इस प्रोसेस के जरिए जो पैसा है, जो मनी है, जो ज़र है, वो सरमाए के अंदर तब्दील होना शुरू होती है। और मार्क्स कहता है कि जो असल सर्किट बनता है वो बेसिकली MCM नहीं बनता बल्कि MCM नॉट बनता है। और जो M नॉट है ये बेसिकली जो इनिशियल मेरे पास 100 रुपये थे और उसके एंड पे जो है मेरे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा है, इन दोनों को मिला के ये M नॉट बनता है, यानी कि M नॉट बराबर है 110 रुपये के। और मार्क्स कहता है कि जो डेल्टा M मेरे पास आया है, मार्क्स से जो ये डिफरेंस आया है 100 और 110 का जो 10 रुपये का डिफरेंस आया, मार्क्स कहते हैं जो डिफरेंस है बेसिकली इसे सरप्लस वैल्यू का नाम देता है, कदर जायद का नाम देता है। और मार्क्स कहता है कि यही कदर जायद है जो कि इस प्रोसेस को मुसलसल चलाए रखती है। और मार्क्स से आगे वो बात करता है कि सारे प्रोसेस में एक इन्फिनाइट मूवमेंट हमें नजर आती है, प्रोसेस एक इन्फिनाइटली हमें चलता हुआ नजर आता है और इसका कोई हमें बेसिकली इख्तिताम नजर नहीं आता कि मैं उस 110 पाउंड को दोबारा से उससे कोई और चीज़ खरीदूंगा, उसे जाके 120 पाउंड में सेल कर दूंगा, 120 पाउंड से दोबारा मैं कोई चीज़ खरीदूंगा, उसे जाके 130 पाउंड में सेल कर दूंगा। और ये प्रोसेस मुसलसल जो है वो चलता चला जाता है और इसका जो अपना जो मकसद है वो एक एंड इन इट सेल्फ बन जाता है कि इस प्रोसेस में इसकी मुसलसल जो बढ़ोतरी है, जो सरप्लस वैल्यू को मुसलसल जनरेट करना है, वो बेसिकली इसका मकसद बन जाता है। इसका मकसद कतई तौर पे किसी ह्यूमन वांट को, किसी ह्यूमन नीड को या इंसानी सोसाइटी की जो है नीड्स को पूरा करना नहीं रहता। और मुसलसल मार्क्स कहता है कि इसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है और मार्क्स उसे वेलराइजेशन ऑफ वैल्यू का नाम देता है कि जब भी एक सर्किट एंड होता है तो वो अपने जन्म से के मुकाबले में जिस अपने नुक्ता इख्तिताम पर वो पहले से ज़्यादा वैल्यू अपने अंदर जमा कर लेता है। और मार्क्स कहता है कि मुसलसल ये वैल्यू उसमें ऐड होती चली जाती है और ये प्रोसेस इन्फिनाइटली हमें चलता हुआ नजर आता है। और मार्क्स कहता है कि बेसिकली ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसका तो मकसद, और मार्क्स से कहता है कि वो जो कमोडिटी ओनर जिसने उसे ख़रीदा था और उसे जैसे मैंने उसे 100 पाउंड में कोई लिनन खरीदी, उसे आके 110 पाउंड में बेची, तो मार्क्स कहता है कि इस सर्कुलेशन ऑफ जो कमोडिटीज है जिसमें मनी कैपिटल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो जो उसको ये सारे प्रोसेस को चला रहा है, जो कैपिटलिस्ट है, वो एक कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन बन जाती है सर्कुलेशन जो
کہتے ہیں مارکس کیا کہتے ہیں، اس کی جو کانشیس ریپریزنٹیشن ہمیں نظر آتی ہے ایک سرمایہ دار کی شکل میں نظر آتی ہے. اور اس پروسیس کا جو مقصد تھا ویلرائزیشن آف ویلیو تھا، یہ زیادہ سے ویلیو ایڈ کرنا تھا، ویلیو میں بڑھوتری ہونی تھی، وہ بیسیکلی سرکٹ کا مقصد تھا. لیکن حقیقت میں وہ سرمایہ دار کا ایک موضوعی جو ہے وہ مقصد بن جاتا ہے، اس کا ایک سبجیکٹو ایم بن جاتا ہے، جو کہ بظاہرلی ایک آبجیکٹیولی ایک پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ سرمایہ دار کی شکل میں، اس کے سرمایہ دار کے ایک سبجیکٹیو ایم کی شکل میں وہ اپنا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ مسلسل اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے پیسے کو بڑھاتا، پہلے سے زیادہ اسے بڑھاتا چلا جاؤں. اور مارکس کہتا ہے کہ حقیقت میں وہ ایک سرمایہ کی مجسم ایک اظہار بن جاتا ہے، یہ کیپٹل پرسونیفائڈ بن جاتا ہے. مارکس کہتا ہے کہ اس اپنی ساری کی ساری انڈیویجویلٹی کو وہ چھوڑ کے ایک کیپٹل پرسونیفیکیشن کی شکل میں ہمارے سامنے جو کیپٹلسٹ ہے وہ حقیقت میں ایک سرمایہ کا ایک مجسم اظہار کے طور پہ ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے، جو کہ ایک انتھک پروسیس کے ذریعے اسی منافع کمانے کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. اب مارکس کہتا ہے کہ اور مارکس کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ MCM والا سرکٹ مزید چلتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے مزید سے مزید پیسے کی ضرورت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تاکہ اس ویلرائزیشن کے پروسیس کو یا ایکسپینشن آف ویلیو کے پروسیس کو مسلسل طور پہ جاری رکھا جا سکے. اور مارکس کہتا ہے کہ اور اس میں جو ویلیو ہوتی ہے وہ ایک آٹومیٹک کریکٹر کو ایک ایکوائر کر لیتی ہے، ایک آزادانہ کردار اپنا جو ہے وہ اچیو کر لیتی ہے، اور مسلسل اس کا مقصد یہ رہ جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ویلیو ایڈیشن ہوتی چلی جائے، تاکہ یہ جو سرکٹ ہے، یہ جو پروسیس ہے انفینائٹلی رن کیا جا سکے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو ایکٹیو فیکٹر جو اس پروسیس کو کہ اگر ہم کہ جو سٹیمولس کا کام کرتا ہے وہ یہی ویلیو ایڈیشن کا پروسیس ہے کہ اگر 100 روپے سے ایک پروسیس کا آغاز ہوا تھا، اگر وہ 110 روپے پہ نہیں جاتا، 110 سے 130 پہ، 130 سے وہ اگر 150 پہ نہیں جاتا اور یہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی تو یہ پروسیس جاری نہیں رہ سکتا. اور ایک ویلیو کی مارکس ہے، اس میں سب میں ہمیں ایک ویلیو کی سیلف موومنٹ نظر آنے لگ جاتی ہے کہ مسلسل ویلیو جو ہے وہ حرکت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، 100 سے 110، 110 سے 120، 120 سے 130، اور مسلسل ویلیو ایڈیشن کے ذریعے یہ پروسیس آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے. اور مارکس کہتے ہیں کہ پھر ہم نے جیسے پہلے پڑھا اس ویلیو کو اپنے اظہار کے لیے، اور مارکس کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ منی ہے اس میں، کہ پیسہ ہی سارے پروسیس کو رن کر رہا ہے، لیکن مارکس کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے منی کے پہلے فنکشن کو دیکھا کہ وہ سارے کا سارا جو زر ہے، جو پیسہ ہے، جو منی ہے، وہ بیسیکلی ویلیو فارمز کو ہی ریپریزینٹ کر رہا ہے. اگر میں نے اس سرکٹ کے پہلے حصے میں جو میرے پاس کموڈٹی آئی ہے وہ تو ہم اپنی ایک کموڈٹی کی شکل میں، لیکن اس سے پہلے جو میرے پاس منی تھی وہ بھی کسی نہ کسی ویلیو کا اظہار تھا، اور اینڈ پہ جو میرے پاس جو ہے پیسہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر واپس آیا ہے، اور وہ بھی سارے کا سارا مارکس کہتا ہے وہ اس کا ایک ویلیو کا ہی اظہار ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ ہم نے جو بات کی ہے وہ جو ساری ایک کانسٹنٹ ایکسپینشن ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہمیں مرکنٹائل جو کیپٹلسٹ ہے، یہ جو مرکنٹائل کیپٹلسٹ میں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اس نے ایک جگہ سے ایک چیز خریدی، اس نے ہندوستان سے ایک پروڈکٹ کو جو ہے وہ خریدا اور بعد میں جو ہے اسے عرب میں لے جا کے سیل کر دی. لیکن مارکس کہتا ہے کہ جو انڈسٹریل کیپٹل کی بات کریں، صنعتی سرمایہ کی بات کریں، اس میں بھی یہ پروسیس اور اس میں یہ سرکٹ بالکل جو ہے وہ ایسے ہی صادر آتا ہے جیسے وہ مرکنٹائل کیپٹل پہ یا جو یوجرر ہے جو ایک سود کا سارا کام کرتا ہے اس کے سرمایہ میں ہمیں نظر آتا ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ انڈسٹریل کیپٹل میں یہ جو ویلیو ایڈیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بیسیکلی سارے سرکٹ سے باہر رونما ہو رہا ہے، کسی فیکٹری کے اندر یا کسی مل کے اندر ہی سارے کے سارا پروسیس ہمیں رونما ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ اس طریقے سے یہ سارے کے ساری جو منی ہے وہ کیپٹل کے اندر ٹرانسفارم ہوتی ہے، اور ہمیں ایک جنرل فارمولہ مل جاتا ہے کیپٹل کی اور منی کی کیپٹل میں ٹرانسفارمیشن کا، جسے مارکس MC(M0) کا کام دیتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اس طریقے سے ساری کی ساری جو کسی ایک سرکولیشن آف کموڈیٹیز میں جو پیسہ ہوتا ہے، وہ جو زر ہوتا ہے وہ سرمایہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب ادھر تک تو سارا پروسیس کامرس ہمیں بہت سمپل نظر آیا ہے کہ میں نے کوئی کموڈٹی خریدی، میرے پاس پیسے تھے، اسے آگے جا کے مہنگی بیچ دی یا پہلے سے زیادہ ویلیو پہ بیچ دی تو سارے کی ساری میری مشکل آسان ہوگی. اگر اس طرح دیکھا جائے تو کوئی بھی جو شخص ہے
ادھر ہال میں بیٹھا کوئی بھی شخص ہے وہ سرمایہ دار بن سکتا ہے. اگر اس پہلے سرکٹ کی بات کی جائے, اور اس میں بظاہر ہمیں بڑا سمپل نظر آ رہا ہے کہ میں 100 روپے کا ایک چیز خریدوں سے آگے جا کے 110 کی سیل کروں, اس پروسیس کو مسلسل انفینائٹلی رن کرتا جاؤں, تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں میاں منشا بن جاؤں. اس ہال میں بیٹھا کوئی بھی شخص جو ہے وہ میاں منشا بن سکتا ہے. اور بظاہر ہمیں سارے پروسیس میں دیکھا ہے, جتنی بھی ہم نے ڈیبیٹ کی, کہ اس میں کوئی ہمیں مشکل یا کوئی قباحت تو نہیں نظر آئی. ایک چیز خریدو, اسے آگے جا کے پہلے سے زیادہ ویلیو پہ بیچ دو, اور ساری کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی. جو سارے کا سارا پیسہ ہے وہ سرمایہ میں, اس کی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ سرمایہ میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن مارکس کہتا ہے ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی وہ ساری غلط ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ادھر جب ہم پہنچتے ہیں, سارے چیپٹر کو پڑھتے ہیں, جب اس پوائنٹ تک پہنچتے ہیں, پہلے ہم سارا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے, جو زر تھا وہ سرمایہ میں تبدیل ہو چکا ہے, اور سارے کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. چیپٹر آگے مارکس تھوڑی بہت ڈیٹیلز کو ایکسپلین کیا جائے گا. لیکن جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے تو مارکس کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پروسیس میں بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں, اور جتنی ہم نے ساری باتیں کی ہیں ساری کی ساری غلط ہیں. اور ادھر سے مارکس سے پھر ایک نئی ڈبیٹ کا آغاز کرتا ہے, کہ مارکس کہتا ہے کہ اگر ہم نے کموڈٹی پروڈکشن کے لیے, اس کا جو پہلا اصول تھا کہ جو دونوں کموڈٹیز کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ سیم ویلیو کی ہونی چاہیے, ان میں سیم ہیومن لیبر ایکسپینڈ ہوئی ہوگی, ان میں وہ ایک سیم ویلیو رکھتی ہوں گی, اسی شکل میں ان کا تبادلہ جو ہے وہ, ان کی ایکسچینج جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے, اور اس کے ذریعے سے ہی ان کی آگے ایکسچینج سرکولیشن آف کموڈٹیز کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ یہ اب اس سارے پروسیس میں ہوا کیا ہے کہ پہلے سی ایم سی تھا, اب ایم سی ایم آ گیا, تو اس سارے سرکٹ میں جو ویلیو ایڈیشن کہاں سے ہو گئی, اس سارے ایڈیشن میں جو ویلیو ہے اس کی کوانٹٹی میں کس طریقے سے اضافہ ہو گیا, اور یہ ویلرائزیشن آف جو ویلیو ہے یا ایکسپینشن آف ویلیو کس طریقے سے ہوئی. مارکس کہتا ہے کہ یہ سرکولیشن آف کموڈٹیز میں تو ہمیں کسی بھی طرح سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو مارکس کہتا ہے کہ جو سمپل کموڈٹی سرکولیشن ہے اس میں کوئی بھی ویلیو میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ دو ویلیوز کی حقیقت میں ایکسچینج کا پروسیس جاری ہوتا ہے, کہ میں ایک ویلیو جو ہے ڈفرینٹ ویلیوز جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں. میں اگر 100 روپے دے کے گولڈ لیف کی ڈبی لیتا ہوں تو وہ 100 روپے کی ویلیو اور اس گولڈ لیف کی ایک جو ڈبی کی ویلیو اگر سیم ویلیو کی ہے, اسی بنا پہ ہی, اسی بنیاد پہ ہی میں اس 100 روپے سے اس گولڈ لیف کی ایک پیکٹ کو جو ہے وہ خرید سکتا ہوں. اگر میرے پاس 100 روپے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 120 روپے ہے, تو کبھی بھی میں ان 100 روپے سے اسے 120 روپے ویلیو رکھنے والی اس چیز کو نہیں خرید سکتا. اور مارکس کہتا ہے کہ اور اس سارے پروسیس میں ایکسچینج کے دوران ایکسچینج ویلیو میں کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں کہ اگر لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ تو آپ منی بیچ میں لے آئے نا, اگر سمپل دو کموڈٹیز کا اگر تبادلہ ہو تو اس میں تو ایسا ممکن ہے کہ ایک کموڈٹی کے بیس کے جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہو تو اس کے ذریعے سے میں اپنی ویلیو ایڈیشن کر لوں. مارکس کہتا ہے اس میں کموڈٹی پروڈکشن ہو, کموڈٹی ایکسچینج ہو, یا اس کے پیسے کے ذریعے اس کی ریلائزیشن ہو کہ اس کے ذریعے سے آگے ایکسچینج ہو رہی ہو یا سرکولیشن آف کموڈٹیز ہو رہی ہو, کسی بھی صورت میں اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتا, کیونکہ ایکسچینج آف کموڈٹیز میں ہمیشہ ایکویولنٹس کا جو مساوی ویلیو رکھنے والی مساوی جو مصنوعات ہیں انہی کا ہی تبادلہ ہوتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اگر, اور اب اس میں بیسیکلی ساری کی ساری اگر آج کی ہم بورجوا سائنس کی بات کریں تو وہ اسی ساری اس کی بنیاد ہی یہی ہے. آپ کہیں بھی بورجوا اکانومی کی بنیادی ترین یا اس کی جو ہے وہ عرفہ ترین کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرپلس پروڈیوس ہوتا ہے, جو ویلیو کی ایکسپینشن ہوتی ہے, جو ویلرائزیشن آف ویلیو ہوتی ہے, وہ اسی ایکسچینج کے پروسیس کے دوران کوئی ایسا کوئی جادو ہوتا ہے کہ وہ ویلیوز میں ایڈ ہو جاتی ہے, کہ 100 روپے کی ایک ویلیو رکھنے والی کی چیز جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ 110 ہو جاتی ہے, 110 سے 120, 120 سے 130, ساری کی ساری بورجوا سائنس کا جو کلیم ہے, اور اس کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک بھونڈے طریقے سے اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بات کا آغاز ہی ادھر سے کرتے ہیں کہ دو طرح کی جو ہے وہ موڈ آف پروڈکشن ہے, کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن یا پلانڈ اکانومی, اور کیپٹلسٹ اکانومی, اور پلانڈ اکانومی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے, آگے ساری کیپٹلسٹ اکانومی کی بات آغاز ہوتی ہے. اور اس بات کا پہلا ہی یہ وہ نقطہ ہوتا ہے کہ یہ ویلیو جو ساری ایڈیشن ہوتی ہے وہ ایکسچینج کے پروسیس کے دوران, کموڈٹیز کے تبادلے کے دوران ساری کے سارا ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. اور مارکس کہتے ہیں کہ پوری کی پوری بورجوا سائنس کا کلیم یہ ہے, اور آگے ساری ڈبیٹ میں مارکس اس سارے جو کلیمز ہیں بورجوا سائنس کے, ان کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے, انہی کے آرگیومنٹس کو لے کے, انہی کے اندر سے کنٹراڈکشنز کو تلاش کر کے مارکس ان کو جو سارے کے سارے ان کی جو یہ دعوے ہیں ان کو جو ہے وہ رد کرتا نظر آتا ہے.
اور جو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس ایکسچینج کے دوران اس کی ویلیو میں ایڈیشن ہو جائے تو کہ سارے اگر کسی کامنٹ اکانومی کی کوئی بھی کتاب پڑھی ہو یا بی اے میں یا ایف ایس سی میں یا ایف اے میں تو ایک تھیوری آتی ہے تھیوری آف مارجنل یوٹیلیٹی. یہ تھیوری اس جو کلیم ہے جو بورجوا اکانومی کا اس کا سب سے جو ہے وہ اعلیٰ ترین اظہار ہمیں آج نظر آتا ہے کہ ایکسچینج کے دوران ایک کموڈٹی کے بننے سے لے کے اس کے مارکیٹ میں ایکسچینج ہو کے جب دوبارہ وہ پیسہ اس کموڈٹی اونر کے پاس آتا ہے تو اس ایکسچینج کے ذریعے وہ اپنی اس کی ویلیو میں اضافہ کر لیتا ہے اور وہ جو ہے وہ پہلے سے اپنی ویلیو میں ایڈ کرتا ہے. تھیوری آف مارجنل یوٹیلیٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ بالکل جو ہے وہ یہی بات کرتی ہے. اور ایک مارکس آگے پھر ڈفرینٹ لوگوں کو کوٹ کرتا ہے, اس میں کونڈیلیک کی بات کرتا ہے کہ بیسیکلی جب کموڈٹی کی ایکسچینج ہوتی ہے تو میں اسی کموڈٹی کی ایکسچینج کروں گا جو کہ میرے لیے یوز لیس ہے اور دوسرے کے لیے زیادہ اس کی کوئی یوز ویلیو موجود ہے, اور اس کے بدلے میں اگر میں کوئی کموڈٹی لیتا ہوں تو وہ میرے لیے یوزفل ہے لیکن اپنے آنر کے لیے اس کی کوئی یوز ویلیو موجود نہیں ہے, اسی لیے اسے ایکسچینج کے لیے مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے. تو کونڈیلیک کہتا ہے کہ بیسیکلی یہی اصل چیز ہے جو کہ ویلیو میں ایڈ کرتی ہے کہ میری ایک چیز کو خریدنے کی خواہش ہے کہ میں نے یہ جو گھڑی پہنی ہوئی ہے میں نے یہ ہر صورت میں حاصل کرنی ہے, جس کے پاس ہے اس کے پاس اس چیز کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. یہ جو خواہش ہے میری بیسیکلی اس خواہش کی بنیاد پہ جو بائر ہوتا ہے اس کی ویلیو سے زیادہ رقم دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس بنیاد پہ جو ہے اس میں ویلیو ایڈیشن ساری کی ساری ہو جاتی ہے. لیکن اور مارکس کہتا ہے کہ بظاہر اس طرح بالکل نہیں ہوتا اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے جو یہ ایسی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے جس میں سارے کے سارے بائر ہوں, کوئی بھی سیلر موجود نہ ہو. اسی طریقے میں جو خواہشات ہیں اور اس کے خواہشات کی تکمیل کے لیے زیادہ رقم دے کے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ویلیو, لیکن اس طرح کی کموڈٹی پروڈکشن سوسائٹی میں ہمیں اس طرح کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. اور مارکس کہتا ہے کہ یہ تو ایکویولنٹ کی بات ہو رہی تھی نا کہ دو ایکویولنٹس کا ایکسچینج ہو رہا ہے کہ جو 10 گز 20 گز لینن ہے اور ایک کوٹ کا جو تبادلہ ہو رہا ہے دونوں ایکویولنٹس ہیں, دونوں میں سیم اماؤنٹ آف ویلیو ہے, سیم اماؤنٹ آف سوشلی نیسیسری لیبر لگی ہے جس کی بنیاد پہ ایک کوٹ بنا ہے اور 20 گز لینن بنی ہے. مارکس کہتے ہیں ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم نان ایکویولنٹس کو لے لیتے ہیں کہ جو نان ایکویولنٹس کے تبادلے کو لے لیتے ہیں. اور مارکس کہتا ہے کہ میرے پاس 40 پاؤنڈ کی یہ جو ہے وہ گندم تھی یا کارن تھی, میں نے اسے دھوکے سے جا کے نا مارکیٹ میں ایک فراڈ کے ذریعے 50 پاؤنڈ کا بیچ دیا اور اس کے بدلے میں کسی کے پاس جو 40 پاؤنڈ والی چیز تھی نا وہ حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو مارکس اس میں کہتا ہے کہ بیسیکلی تو میں نے 10 پاؤنڈ کا فائدہ اٹھا لیا ہے, لیکن مارکس کہتا ہے اس سارے پروسیس کے اینڈ میں دیکھا جائے, اس سارے پروسیس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی ویلیو ایڈیشن حقیقت میں نہیں ہوئی. ساری کی ساری میرے پاس 40 پاؤنڈ کی ایک ویلیو کی ایک کموڈٹی تھی, دوسرے کے پاس 50 والی تھی, میں نے اپنی 40 والی دے کے اس کی 50 حاصل کر لی. سم ٹوٹل آف جو ویلیوز ہے وہ اس سرکٹ کے اینڈ میں 90 پاؤنڈ ہی رہا ہے. تو کسی بھی طریقے سے اگر نان ایکویولنٹس کی بھی ایکسچینج ہو جائے, اس میں دھوکہ ڈال لیں, اس میں فراڈ ڈال لیں, اس میں چلاکی ڈال لیں, اس میں مکاری کو ایڈ کر لیں, نان ایکویولنٹس کی ایکسچینج میں بھی ہمیں کسی طریقے سے ویلیو ایڈیشن ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو مارکس کہتا ہے کہ اگر پرائس کسی چیز کو اس کی زیادہ پرائس پہ بیچ دیا جائے تو اس طریقے سے بھی اس کی پرائس تو اپنی پرائس سے زیادہ پہ, بہت سارے ایسے لوگ بات کرتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, وہ ان کا پرائس فنکشن ہے کہ چیزیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے ڈفرینٹ سکولز میں کہ جو کموڈٹیز ہیں اپنی ویلیو کے اوپر یا نیچے سیل ہوتی ہیں, وہ اپنی ویلیو سے زیادہ پہ بھی سیل ہو سکتی ہیں, جو پرائس ان کی اپنی ویلیو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, ان کی ویلیو سے کم بھی ہو سکتی ہیں. لیکن مارکس کہتا ہے کہ پرائسز بڑھنے سے بھی ویلیو پہ کوئی حقیقت میں اثر نہیں پڑتا, وہ اپنی ویلیو سے زیادہ پرائس پہ سیل ہو جائیں یا کم پرائس میں سیل ہو جائیں, جو سم ٹوٹل ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیم ہی رہے گا ایک گیون سرکمسٹانسز میں. جس طرح ابھی ہم نے 40 جو پاؤنڈ کی جو میرے پاس گندم تھی اور دوسرے کے پاس جو کارن تھی اس کے پروسیس میں دیکھا ہے. پھر ایک بہت زیادہ مارکس بات کرتا ہے کہ کرنل ٹورنس تھے, اپنے ٹائم کے بہت بڑے معیشت دان تھے, ان کی بات کرتا ہے. اور مارکس کہتا ہے کہ جو وہ کرنل ٹورنس صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو کنزیومرز ہوتے ہیں وہ اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے, کنزمپشن کے لیے ویلیو سے زیادہ دینے پہ تیار ہوتے ہیں. اس لیے جو منی بیگ ہوتا ہے, جو کیپٹلسٹ ہوتا ہے, ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ ویلیو پہ بیچ کے اس سے جو ہے وہ اپنی ویلیو میں اپنی جو ہے زر کو جو ہے وہ سرمایہ میں تبدیل کرتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اگر وہ اس ٹائم پہ بیچ رہا ہے
اپنی کسی کموڈٹی کو زیادہ قیمت پہ بیچ رہا ہے، لیکن ابھی اگر جب وہ دوسری اپنی خود کسی کموڈٹی کو خریدنے کی طرف جائے گا تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ زیادہ ریٹ پہ ہی، زیادہ ویلیو پہ ہی، زیادہ پرائس پہ ہی خریدنی پڑے گی، اور الٹیمیٹلی یہ پروسیس ایک دوسرے کو جو ہے وہ کینسل آؤٹ کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی بھی ویلیو ایڈیشن ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پھر ایک اور وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں سارے کے سارے جو ہے وہ جو دو کموڈٹی اونرز کو لے رہے ہیں، ایک بائر کو لے رہے ہیں، ایک سیلر کو لے رہے ہیں، ایک بہت زیادہ کوئی سیاح تھا اس نے کہا کہ آپ جو ہے ان کی پرسونیفیکیشنز کو لے رہے ہیں، آپ ان میں حقیقت میں دو انڈیویجولز کو لے کر آئیں، اس میں ہو سکتا ہے ایک بے وقوف ہو، ایک زیادہ چلاک ہو، وہ زیادہ جو ہے وہ چلاکی مکاری رکھتا ہو، تو اس طریقے سے وہ اپنے جو ہے وہ جو زر کو ہے وہ سرمایہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مارکس کہتا ہے الٹے لٹک جاؤ، سیدھے لٹک جاؤ، سر کے بال کھڑے ہو جاؤ، جو ہے وہ ٹیڑھے بیٹھ جاؤ، کسی بھی طریقے سے ایکسچینج کے دوران جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی، جو کہ ساری کی ساری بورجوا سائنس کی بنیاد۔ پھر ساری ڈبیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائس سے زیادہ پہ سیل ہو جائے، پرائس سے کم پہ جو ہے وہ سیل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی، اور جو پہلے ساری کی ساری بات کی تھی مارکس ساری بات کی ساری ڈبیٹ میں رد کر دیتا ہے۔ تو مارکس کہتا ہے کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، تو اسی نتیجے میں پہنچے ہیں کہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ایکسچینج کے دوران جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے اور منی جو ہے وہ کیپٹل میں ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے۔ مارکس کہتا ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ ایکسچینج کے دوران جو سرکولیشن آف کموڈیٹیز کے دوران جو سرمایہ یا ویلیو پروڈیوس ہوتی ہے، یہ بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ مارکس کہتا ہے ابھی تک ساری ڈبیٹ میں ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ اور مارکس کہتا ہے کہ ابھی ہم نے سارا دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایکسچینج کے دوران، سرکولیشن آف کموڈیٹیز کے دوران ویلیو میں کوئی بھی چینج نہیں ہوتا۔ اگر ہم اب سی ایم سی کی بات کر لیں یا ایم سی ایم سرکٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تو مارکس کہتا ہے کہ اگر کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے وہ ایم سی میں تو نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو جو ایم سی والا پارٹ ہے، جو سی ایم والا پارٹ ہے، اسی میں ہی ویلیو ایڈیشن اگر ہوتی ہے تو وہ اسی جو پول ہے جو کہ ایم سی میں، جس میں میں نے کوئی کموڈٹی خریدی اور اس کو آگے بیچا، جو آگے بیچنے کا پروسیس ہے، مارکس کہتا ہے کہ اگر کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے تو اسی پروسیس کے دوران ہو سکتی ہے۔ اور مارکس کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو چینج ہے ہم اس کی یوز ویلیو کو چینج کر کے، اس کی جو ہے اس کی یوٹیلیٹی کو چینج کر کے اس میں کوئی ویلیو کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو مارکس کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی ایسی کموڈٹی کو تلاش کرنا پڑے گا، جو کیپٹلسٹ ہے اسے کسی ایسی کموڈٹی کو تلاش کرنا پڑے گا جو کہ اس جو ہے وہ سی ایم سرکٹ کے دوران اس میں ویلیو ایڈ کر سکتی ہو۔ وہ کہتا ہے اسے مارکیٹ میں ایسی کموڈٹی کو جا کے ڈھونڈنا پڑے گا جو کہ حقیقت میں جو اس میں ویلیو ایڈیشن کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو مارکس کہتا ہے کہ وہ واحد وہ جو اس کموڈٹی مارکیٹ میں اسے جو ہے وہ ہیومن لیبر پاور کی شکل میں موجود ہوتی ہے، اور وہ بیسیکلی ہیومن لیبر پاور کو خرید کے اس کے استحصال کے ذریعے جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کرتا ہے۔ اور مارکس کہتا ہے کہ ہیومن لیبر پاور وہ واحد جو ہے وہ کموڈٹی ہے جو کہ اپنی ایکسپینشن کے دوران، اپنے ایکسپینڈیچر کے دوران ویلیو ایڈیشن کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی بھی کموڈٹی لے لیں، دنیا جہان کی کسی بھی کموڈٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں ایسی کوئی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ ویلیو ایڈیشن کر سکے۔ اور مارکس کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ انسانی جو قوت محنت ہے اس کو خریدتے ہیں اور اس کو پھر جو اس کے جو ہے وہ استحصال کے ذریعے جو ہے وہ سرپلس جنریٹ کرتے ہیں، اور سرپلس کے ذریعے جو منی ہے اس کی سرمایہ میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ اور کامریڈز آگے پھر لیبر پاور کیا ہے؟ مارکس کہتا ہے لیبر پاور کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر وہ فزیکل اور وہ مینٹل، وہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جس کو وہ نیچر کی کسی پروڈکٹ پہ ایکسپینڈ کر کے اس کے اوپر لگا کے جو ہے اس کو کسی آبجیکٹ آف یوٹیلیٹی میں تبدیل کر سکتا ہے، اس کو مارکس کہتا ہے لیبر پاور کا نام دیتا ہے۔ تو مارکس کہتا ہے کہ بیسیکلی اب اگر وہ کموڈٹی ہے تو اس کا جو تبادلہ ہے وہ بھی بطور کموڈٹی ہی ہونا چاہیے۔ تو مارکس اس کی دو شرائط بیان کرتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جو شخص اپنی لیبر پاور کو بیچ رہا ہے، جو اس اپنی لیبر پاور کی کموڈٹی کو بیچ رہا ہے، وہ اسے ہمیشہ کے لیے نہیں بیچ سکتا،
وہ اسے کسی مخصوص سرمایہ دار کو ایک مخصوص مدت کے لیے بیچے گا. مارکس کہتا ہے اگر آپ ہوللی سولی ایک ہی بار میں وہ اپنا ریٹ لگوا دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ لیبر پاور نہیں رہتی, وہ ایک سلیوری کی شکل آ جاتی ہے جو ہمیں یہ بھٹا مزدوروں کی شکل میں نظر آتی ہے, جو کہ نسلوں کی نسلیں ایک بھٹے پہ کام کرتی چلی نظر آتی ہیں, جس طرح سلیوری میں تھا. اور مارکس اسے واضح طور پہ ادھر ڈفرینسیشن کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور مارکس کہتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو اپنی قوت محنت بیچ رہا ہے اس کے پاس بیچنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو. میں بال پین بھی بنا رہا ہوں, اس کو بیچ بھی رہا ہوں, ساتھ کہیں کام بھی کر رہا ہوں, تو مارکس کہتا ہے اس صورت میں وہ لیبر پاور جو ہے وہ نہیں, وہ اور جو اب بیچ رہا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس بیچنے کے لیے اپنی قوت محنت کے علاوہ, وہ انسانی قوت محنت کے علاوہ اور نہ ہو. اور جو سب سے امپورٹنٹ اس سے بڑی بات ہے کہ سوسائٹی اپنی ڈیولپمنٹ کے دوران اس پوائنٹ کو ریچ کر چکی ہو جس میں وہ جو لیبر پاور کو سیل کرنے والا ہے وہ اس بات کا ادراک حاصل کر چکا ہو کہ وہ ایک ایسی کموڈٹی رکھتا ہے جو کہ ویلیو ایڈ کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ وہ اس کے پاس کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا. اور مارکس کہتا ہے کہ اسی انسانی محنت کے استحصال کے ذریعے, آگے ہم سم اپ میں اس میں مزید ڈیٹیل میں بات کر لیں گے, اسی کے استحصال کے ذریعے جو ہے وہ اپنی دولت میں جو ہے وہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, اپنے جو ہے وہ اس جو زر کو جو ہے وہ سرمایہ میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. ایک سائڈ پہ دولت کے ڈھیر لگتے چلے جاتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ جو قوت محنت بیچنے والا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. اور مارکس کہتے ہیں کہ اس بات کا ڈٹرمینیشن کیسے ہوگی, اگر وہ کموڈٹی ہے تو اس کی کوئی ویلیو بھی ہوگی, جو لیبر پاور اگر کموڈٹی ہے تو اس کی کوئی ویلیو بھی ہوگی, اور وہ ویلیو کی جو ہے وہ ڈٹرمینیشن کیسی ہوگی کہ اور اس کی میجرمنٹ کیسے ہوگی, ہم اسے کس طریقے سے ماپ سکتے ہیں کہ اس لیبر پاور کی اتنی ویلیو ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اس لیبر پاور کو جو ہے ہم اب جس شخص نے وہ کام کرنا ہے, جو اپنی لیبر پاور کو بیچ رہا ہے, اسے رینیو کرنے کے لیے, اگلے دن کام پہ آنے کے لیے کہ میں نے آج 6 گھنٹے کام کیا ہے, یہ 16 گھنٹے کام کیا ہے, کل دوبارہ مجھے 16 گھنٹے کام کرنے کے لیے جو مینز آف سبسسٹنس ریکوائر ہیں, جو ایسی وہ پروڈکٹس ریکوائر ہیں, وہ مصنوعات ریکوائر ہیں جن کے ذریعے سے میں اپنے 16 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہوں, ان مینز آف سبسسٹنس کی جو ویلیو ہوگی وہ اس لیبر پاور کی ویلیو کے برابر ہوگی. اور اسی بنیاد پہ جو ہے اس کی اجرتوں کا تعین کیا جاتا ہے, اور اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے وہ منی کی اور جو ہے اس کی کیپٹل میں ٹرانسفارمیشن رونما ہوتی ہے. اور ہم نے واضح طور پہ دیکھا ہے کہ جو بورجوا اکانومسٹ کا کلیم ہے کہ ایکسچینج کے دوران جو ساری کی ساری جو ویلیو ایڈیشن ہوتی, مارکس اسے حقیقت کا جو ہے پردہ چاک کرتا ہے, اس سے جو ہے اور بتاتا ہے کہ ایکسچینج کے اندر در حقیقت ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ ویلیو ایڈیشن ایکسچینج سے باہر اس فیکٹری میں ہو رہی ہوتی ہے, جس فیکٹری میں اس لیبر پاور کو خرید کے اس کا استحصال کر کے جو ہے وہ ان کموڈٹیز کو تخلیق کی جاتی ہے, ان کو مارکیٹ میں بیچ کے اس سے جو ہے وہ پیسہ بنایا جاتا ہے. تھینک یو کامرس. کوئی سوال ہو تو اس کے لیے موسٹ ویلکم.